नमाज वगैरह में अद्दौलिन को दौद से दौलिन पढ़ना ज़रूरी है या ज़ौ से ज़ालिन या दाल से दौलिन या ज़ाल से ज़ालिन या ज़ा से ज़ालिन भी पढ़ सकते हैं। दौद को दाल से दुआत पढ़ने पर नमाज दुरुस्त होती है या नमाज फासिद हो जाती है। इस बारे में इल्म तजवीद के माहिरीन क्या कहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको इन सब सवालों और उलझनों का तफसीली जवाब मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल एकेडमी चैनल में तजवीद कोर्स का सिलसिला जारी है। मैं आपका भाई डॉक्टर अब्दुल रकीब मदनी आपसे मुखातिब हूँ। रसूल एकेडमी में अब तक हमने हुरूफ हल्की और क़ाफ, काफ और जीम, शीन और या के मखरज को तफसील से पढ़ाया है और मश्क कराई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम सबक के लिंक्स मौजूद हैं। आज हम हरफ दौद के बारे में चंद ज़रूरी बातें करेंगे। इसके बाद आने वाले सबक में हरफ दौद का मखरज और तलफ़ुज़ सिखाएंगे। पहली बात, दौद की ज़ुबान। हरफ दौद सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में मौजूद है, इसीलिए अरबी ज़ुबान को दौद की ज़ुबान भी कही जाती है और इसीलिए हरफ दौद का तलफ़ुज़ करना ना सिर्फ़ गैर अरब के लिए दुश्वार है, बल्कि बहुत सारे अरबों के लिए भी दुश्वार है। जहाँ तक गैर अरब की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए अरबी हुरूफ तहज्जी में हरफ दौद का तलफ़ुज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार है। मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अवाम तो दूर की बात है, मदारिस के दीनी उलमा और फुदला की अक्सरियत इस हर्फ को सही तरीके से अदा करने में गलती करते हैं। तो हर्फ दौद सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में मौजूद है और दुनिया की दीगर ज़ुबानों में मौजूद नहीं है, इसीलिए जो गैर अरब लोग हैं उन्हें इस हर्फ को अदा करने में दुश्वारी होती है, वो दुश्वारी का सामना करते हैं। किबार उलमा इस्लाम ने हरफ दौद के तलफ़ुज़ की दुश्वारी तफसील से बयान की है। हरफ दौद के तलफ़ुज़ की दुश्वारी का मसला सिर्फ़ गैर अरब मुसलमानों के दरमियान ज़ेर बहस नहीं है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, बल्कि इस्लाम और अरबी ज़ुबान के मायनाज़ उलमा के दरमियान भी ये मसला ज़ेर बहस रहा है और आज से नहीं बल्कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले से अरबी ज़ुबान और तजवीद के इमामों और उलमा ने इस पर रोशनी डाली है। चुनांचे फ़िक़्ह इस्लामी, फ़न तजवीद और तफ़सीर के बड़े बड़े उलमा और इमामों ने शुरू ही से इस हर्फ के तलफ़ुज़ की दुश्वारी बयान की है। मिसाल के तौर पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम इब्न कसीर, अल्लामा इब्न जज़री, अल्लामा इब्न हाजिब शाफ़ई, इमाम रदी, अल्लामा मौसली हम्बली, इमाम इब्नुल हुमाम, क़ाज़ी ख़ान वगैरह ने इस हर्फ पर रोशनी डाली है और इस पर कुछ उलमा ने मुस्तकिल तौर पर किताबें भी लिखी हैं। इससे ये समझ में आता है कि हरफ दौद की तलफ़ुज़ की दुश्वारी सिर्फ़ आजमी मुसलमानों यानी गैर अरब मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ख़ुद अरब मुल्कों के अंदर, अरब समाज के अंदर भी इस हर्फ की दुश्वारी को महसूस की गई है और इस पर उलमा ने काम किया है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान वगैरह में हरफ दौद को लेकर के इख्तलाफ और झगड़े। इसके अलावा हरफ दौद और ज़ा के तलफ़ुज़ में फ़र्क को लेकर इस कदर इख्तलाफ हुआ कि हिंदुस्तान व पाकिस्तान के तकरीबन हर मसलक के बड़े बड़े उलमा से लेकर मक्का व मदीना के इमामों और मशाइख तक को इस पर मुस्तकिल किताबें लिखने और फतवा देने की ज़रूरत पड़ी। वाक़या यह है कि एक ज़माने में यह हरफ दौद बर्रसग़ीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में मुसलमानों के मसलक की अलामत बन गया था।
ابھی تو اس مسئلہ کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن پہلے اس حرف ضاد کے تلفظ کو لے کر کے ہند و پاک کے مسلمانوں میں مسلکی جھگڑے کافی عروج پر تھے۔ اس پر تقریباً ہر مسلک کے علماء کی طرف سے دسیوں کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں فتوے میدان میں نکلے، مسجدوں کی دیواروں پر پوسٹر بازیاں ہوئی، جہری نمازوں کے بعد مسجدوں میں بہت زیادہ جھگڑے اور مار کٹائی ہوئی۔ اس زمانے میں کسی امام مسجد کے مسلک معلوم کرنے کا سب سے بہترین علامت اور ذریعہ یہی حرف ضاد تھا۔ اگر امام نے بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھاتے وقت ضالین کو ضاد کے بجائے ضا سے ضالین پڑھ لیا تب تو اس کی خیر نہیں، نماز کے بعد اس پر دیوبندی یا وہابی ہونے کا فتویٰ لگ جاتا اور اسے بڑی بے دردی کے ساتھ گھر کا راستہ دکھا دیا جاتا۔ یہ کم سے کم سزا تھی، ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کی داڑھی نوچی اور پگڑی اچھالی گئی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے مسجد دھونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آپ کو سن کر یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی امام مسجد کے مسلک کے بارے میں اگر عام مصلی کو کچھ بھی شک ہوتا تو اس کا مسلک معلوم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور علامت یہی حرف ضاد تھا۔ وہ نمازی جنہیں نماز ادا کرنے اور اللہ کو خوش کرنے سے زیادہ امام کا مسلک جاننے سے دلچسپی رہتی تھی، وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی اپنے کان مغضوب اور ضالین کی قرأت پر ٹکا دیتے تھے کہ دیکھیں امام ضالین کو ضاد سے ضالین پڑھتا ہے یا ضا سے ضالین پڑھتا ہے۔ اگر امام کی طرف سے ضالین کا تلفظ نمازیوں کے مسلک کے موافق ہوا تب تو خیر، ورنہ امام کی شامت آ جاتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام نہ تو ضالین کو ضاد سے ادا کرتا تھا اور نہ ہی ضا سے، بلکہ یا تو وہ اسے دال سے ضالین پڑھتا تھا یا پھر ضا سے ضالین۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ خود نمازیوں کو بھی ضاد اور ضا کا مخرج اور تلفظ کی شد بدھ نہیں ہوتی تھی۔ وہ ضاد کو دال سمجھتے تھے اور ضا کو ضا۔ ضاد اور ضا کی آواز میں مشابہت ہے، البتہ دونوں کا مخرج الگ ہے۔ یہ بات یہاں پہ یاد رہے، آپ تجوید کی بہت ساری کتابوں میں پڑھیں گے کہ ضاد اور ضا کی آواز میں مشابہت ہے، تو آواز میں مشابہت ہے صفت کی وجہ سے۔ دونوں حرفوں کی بعض صفتیں مشترک ہے، ایک جیسی ہیں، اس لیے سننے میں دونوں کی آواز میں مشابہت معلوم ہوتی ہے، لیکن دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے، یہ بات یاد رہے۔ اور اس چیز کی وضاحت علم تجوید کے تمام ماہرین نے کی ہے کہ ضاد اور ضا کی آواز میں مشابہت تو ہے لیکن دونوں کا مخرج الگ ہے، اور اسی لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک ضاد کو ضا پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی اکثر علماء کے نزدیک ضاد کو ضا پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایسا ان علماء نے اس لیے کہا ہے کیونکہ ضاد اور ضا کی آواز میں مشابہت پائی جاتی ہے، تو اسی لیے اکثر علماء کے نزدیک ضاد کو ضا پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اس پر اکثر فقہائے اسلام کا اتفاق ہے۔ یعنی اگر کوئی حرف ضاد کا مخرج اور مشق سیکھنے کے بعد بھی اسے صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا ہے اور ضاد کو وہ ضا پڑھتا ہے جیسے ضالین کو ضالین، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، لیکن اسے ضاد سیکھنے کی مشق جاری رکھنی ہوگی اور ضا پر تکیہ نہیں کرنا ہوگا۔ مزید اس کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو آپ فن تجوید اور قرأت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جیسے علامہ ابن جزری کی تمہید اور شیخ عبد الرحمن مکی کی فوائد مکیہ وغیرہ۔ تو یہ اکثر علماء کے نزدیک ہے، لیکن علم تجوید کے بعد ماہرین کے نزدیک ضالین کو ضالین پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ضالین کو ضاد سے ضالین پڑھنے کے بجائے اگر کوئی ضا سے ضالین پڑھتا ہے تب بھی بعض علماء کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔
ان کی دلیل یہ ہے کہ ضالین کا معنی گمراہ ہے، جبکہ ضالین کا یعنی ضا سے اگر کوئی ضالین پڑھے تو ضالین کا معنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ شرح فوائد مکیہ طالب محمد ادریس العاصم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ کیا دواد کوئی حرف ہے؟ کچھ ملکوں میں جیسے ہندوستان، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں دواد کو دواد یعنی دال سے دواد پڑھنے کا رواج ہے، اور اس غلطی میں عوام تو درکنار بلکہ علماء بھی مبتلا ہیں۔ حالانکہ عربی زبان اور علم تجوید کے تمام ماہرین نے اس پر شدت سے نکیر کی ہے اور اسے برا سمجھا ہے، کیونکہ عربی میں دواد نام کی کسی بھی حرف کا وجود نہیں ہے۔ تو ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں حرف دواد کو دواد کہنے کے بجائے وہ دال سے دواد کہتے ہیں اور پھر ایسے دوالین ادا کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو دواد ہے یہ پڑھنا سرے سے غلط ہے، اور دواد نام کا کوئی حرف عربی میں موجود نہیں ہے، یہ اصل میں وہ دال پڑھتے ہیں۔ کیا دواد کو دواد پڑھنے سے نماز درست ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فن تجوید کے ماہرین اور فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ دواد کو دواد یعنی دال سے دالین پڑھنے پر نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ مزید تفصیل کے لیے آپ شرح فوائد مکیہ صفحہ نمبر 176 سے 196 پبلشر قرأت اکیڈمی لاہور کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے چند فتوے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کے ویب سائٹ میں موجود ہے، یہ سوال نمبر ہے اور یہ اس کا جواب نمبر۔ اس فتویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضاد مستقل حرف ہے، اس کا مخرج حافہ لسان اور اضراس علیہ ہے، اس کی صفات مستقل ہیں، مجہورہ، مستطیلہ، رخو۔ ضاد کو ادا کرنے میں کوشش یہی کی جائے کہ اپنی پوری صفات کے ساتھ ادا ہو۔ اس کی ادائیگی میں قصداً دال، ذال، زا یا ضا کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ ہاں، ضا کے ساتھ صفت میں زیادہ اشتراک ہے۔ جہاں تک نماز کی صحت و فساد کا تعلق ہے تو یہ معنی کہ صحت و فساد اور قدرت ادا پر موقوف ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔ علامہ محمد یوسف ونوری، پاکستان کا فتویٰ۔ تو یہ علامہ محمد یوسف ونوری پاکستان کا فتویٰ ہے، ان کا ایک بہت بڑا مشہور ادارہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، ان کی ویب سائٹ میں یہ فتویٰ تفصیل سے موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ محمد یوسف ونوری صاحب کا بھی موقف یہی ہے جو تقریباً دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں موجود ہے۔ ندوۃ العلماء کا فتویٰ، تو یہ ندوۃ العلماء کی ویب سائٹ میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ سوال حرف ضاد کو صحیح پڑھنے کا طریقہ، تو یہ فتویٰ بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ ضاد کو ضاد کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، اور دال سے یا ذال سے یا زا سے یا ضا وغیرہ سے ادا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ اس فتویٰ کو بھی آن لائن جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بریلوی مسلک کا فتویٰ، thefatwa.com کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ لفظ ضاد کا درست تلفظ کیا ہے۔ یہ سوال نمبر ہے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میرا سوال قرأت کے متعلق ہے۔ بعض لوگ لفظ ضاد کو زواد پڑھتے ہیں اور کچھ دواد پڑھتے ہیں، ان میں سے کون سا تلفظ درست ہے؟ اگر کوئی اس کا تلفظ غلط کرے تو اس کی اقتدا کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک۔ جواب: عربی حروف تہجی میں ضاد ایک مستقل حرف ہے جو نہ دواد ہے اور نہ زواد۔ اس کو قصداً کسی دوسرے حرف کے مشابہ پڑھنا درست نہیں۔
جو شخص ضاد کی صحیح ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود اس کا تلفظ درست ادا نہیں کرتا، اس کی نماز فاسد ہے۔ اس کے بعد آگے امام احمد رضا خان کا فتویٰ نقل کیا ہے، آپ یہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی ہے محمد شبیر قادری۔ جماعت اہل حدیث کا فتویٰ۔ جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز عالم شیخ محمد نذیر حسین دہلوی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے اور ضاد کو دال سے ضاد پڑھنا غلط ہے۔ تفصیل کے لیے آپ شرح فوائد مکیہ تالیف محمد ادریس العاصم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ: ضاد کو ادا کرتے وقت اسے 4 حروف سے الگ ادا کرنا ضروری ہے: دال سے، زال سے، زا سے اور ضا سے۔ یعنی ضالین کو دالین، ضالین، زالین یا ضالین نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ضالین کو ضاد سے ضالین ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی معتبر عالم نے حرف ضاد کو دال سے یا زال سے یا زا سے ادا کرنے کو جائز نہیں بتایا ہے۔ اس لیے ضالین کو دال سے ضالین یا زال سے ضالین یا زا سے زالین پڑھنے سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک ضالین کو ضالین پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ان علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نمازی کو ضاد ادا کرنے کی کوشش جاری رکھنی ہوگی اور ضا پر تکیہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ خیر، تو جناب اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حرف ضاد کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا اور پروننسیشن کرنا کتنا ضروری ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس میں حرف ضاد کو آپ کے لیے اس قدر آسان، عام فہم اور تفصیل سے پڑھایا جائے گا کہ انشاءاللہ اس حرف کے مخرج اور تلفظ کو لے کر کے آپ کی ساری پریشانیاں اور الجھنیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے حرف ضاد کا مخرج اور تلفظ جاننا اور سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئے سبق کی جانکاری آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔